अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ हाजिर हैं समीना वकार और आमिर हाशमी। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा में तूफ़ानी बारिशों और बर्फबारी से मुतासरा लोगों को रिलीफ की फराहमी और उनकी बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने की हिदायत की है। शहबाज शरीफ ने आज पेशावर में एक इजलास की सदारत करते हुए मुतासरा लोगों को 5 रोज के अंदर मुआवजों की रकम अदा करने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने आज इस्लामाबाद में एक मुलाकात में मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया है। बर्री फौज के सरबराह ने आज हेवी इंडस्ट्रीज टेक्सला में मुल्की साख्ता टैंक हैदर की रोनुमाई की। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ कत्ल के मुकदमे में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए थे। सऊदी सरमायाकारों ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े की तलाश में गहरी दिलचस्पी जाहिर की है। आज गवर्नर हाउस लाहौर में पंजाब की 18 रुकनी काबीना ने हलफ उठाया, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के 15 वज़रा ने गवर्नर हाउस पेशावर में हलफ उठाया। भारत से हिंदू यात्रियों का एक वफ्द आज लाहौर पहुंचा, जो चकवाल के कटास राज में महाशिवरात्रि मेले में शिरकत करेगा। पाकिस्तान ने गजा में फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जंगी जराइम की तहकीकात पर जोर दिया है। भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से तस्लीम शुदा मुतनाज़े इलाक़े जम्मू और कश्मीर के दौरे के खिलाफ कल मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। आज रावलपिंडी में पाकिस्तान सुपर लीग के एक मैच में कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 7 विकेटों से शिकस्त दी, जबकि दूसरे मैच में लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान मुकाबला जारी है। आज सराइकी सकाफत का दिन मनाया गया, जिसका मकसद मुल्क के सराइकी वसेब की सकाफत को फरोग देना है। उर्दू और पंजाबी की मशहूर पसे पर्दा गुलकारा माला की 33वीं बरसी आज मनाई गई। हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसील के लिए पहले समीना वकार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा में तूफ़ानी बारिशों और बर्फबारी से मुतासरा अफराद की इमदाद और बहाली के लिए तमाम मुमकिना इक़दाम करने की हिदायत की है। आज पेशावर में एक इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने नागहानी आफात से निपटने के कौमी इदारे को हिदायत की कि वो मुतासरा ख़ानदानों की इमदाद और बहाली के लिए सूबाई इंतज़ामिया के ताउन से ज़्यादा इक़दाम करे। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुतासरा लोगों को मुआवजे की रकम की अदायगी अगले 5 रोज़ में यकीनी बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत ज़रूरत की इस घड़ी में मुतासरा अफराद को तमाम मुमकिना इमदाद फराहम करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम इदारों को मुतासरा अफराद के लिए इमदाद और बचाव की कोशिशें मिलकर करनी चाहिए। वज़ीर आज़म को सूबे में तूफ़ानी बारिशों और बर्फबारी के पेश नज़र होने वाले नुकसानात और जारी इमदाद बचाव की कार्रवाइयों से मुताल्लिक आगाह किया गया। इजलास को बताया गया कि हालिया बारिशों और बर्फबारी के नतीजे में 40 अफराद जाँ बहक और 27 बच्चों समेत 62 अफराद जख्मी हुए। इसके साथ 635 मकानात को मुकम्मल या जुज़वी नुकसान पहुंचा। इजलास को बताया गया कि बारिश के नतीजे में जाँ बहक होने वालों के खानदानों को फीकस 20 लाख रुपए और जख्मियों को फीकस 5 लाख रुपए फराहम किए जा रहे हैं। इसी तरह मुकम्मल तबाह होने वाले घरों के मालिकान को 7 लाख रुपए और जुज़वी मुतासरा घर वालों को 3.5 लाख रुपए फराहम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म को बताया गया कि खैबर पख्तूनख्वा की तमाम अहम शाहराहें फाल कर दी गई हैं, जबकि बर्फबारी और मिट्टी के तोदे गिरने से मुतासरा सड़कों पर काम जारी है। इजलास को बताया गया कि कुदरती आफात से निपटने का कौमी इदारा सूबाई और ज़िलाई इंतज़ामिया आइंदा चंद दिनों में मुमकिना बर्फबारी की वजह से पैदा होने वाली हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है।
بعد میں پشاور میں خیبر پختونخوا میں بارش سے متاثرہ افراد کے درمیان چیک تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ وفاقی حکومت انہیں ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ تفصیل ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے متی اللہ سے۔ آج سے پہر پشاور میں خیبر پختونخوا کے حالیہ بارشوں اور برفباری سے متاثرہ افراد میں امدادی چیک تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے آنے والی نسلوں کو موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے بچانے کے لیے تیاریوں پر زور دیا۔ یہ جو موسمیاتی جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، پاکستان بدقسمتی سے اس فہرست میں 7 ممالک کی فہرست میں شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 2022 میں پورے ملک میں ایک بدترین اس ملک میں طوفان آیا، لیکن ہمیں اب اس بات کی تیاری کرنی چاہیے کہ چونکہ پاکستان یہ موسمی تبدیلی کے نرغے میں آ چکا ہے، اس کے لیے اب ہمیں تیاری کرنی ہے۔ اس میں صوبوں کی جو PDMA ہے اور وفاق کی جو NDMA ہے، مل کر بڑے قریب سے ہمیں تیاری کرنی ہوگی۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو ہدایات کی کہ نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے سروے کرایا جائے اور متاثرین کو معاوضہ فراہم کیا جائے۔ سختی سے ہدایت کر دی ہے کہ یہ سارا تخمینہ مکمل کر کے 5 دن میں چیکس آپ کے گھروں میں پہنچنے چاہیے۔ یہ بہانہ نہیں بننا چاہیے کہ چونکہ سڑک خراب ہے تو جناب گھر کا تخمینہ نہیں لگ سکا۔ 11 تاریخ کو آپ کو گھروں کے معاوضے آپ تک پہنچ جائیں گے، اور اگر مجھے 12 تاریخ کو شکایت ملی کہ نہیں پہنچا تو پھر میں ذمہ داروں کو ذمہ دار ٹھہراؤں گا۔ انہوں نے متاثرہ افراد کو بر وقت امداد فراہم کرنے پر صوبائی حکومت، PDMA، صوبائی اور ضلع انتظامیہ اور مخیر حضرات کے کردار کو بھی سراہا۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے حالیہ بارشوں سے جاں بحق ہونے والے لواحقین کے ورثاء سے تعزیت کا بھی اظہار کیا۔ بعد ازاں محمد شہباز شریف نے جاں بحق ہونے والے افراد کے ورثاء میں 20 لاکھ روپے جبکہ زخمیوں میں 5 لاکھ روپے کے امدادی چیکس بھی تقسیم کیے۔ بری فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کو وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ملاقات کے دوران پاک فوج کے پیشہ ورانہ اور سیکیورٹی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بری فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر نے آج ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کا دورہ کیا، جہاں نئے ٹینک حیدر کی رونمائی کی گئی۔ یہ ٹینک چین کی سرکاری کمپنی نورنکو اور پاکستان کے مختلف صنعتوں کے اشتراک کے ذریعے ملکی سطح پر تیار کیا گیا ہے۔ ٹینک حیدر جدید ٹیکنالوجی اور دوران جنگ غیر معمولی فائرنگ سمیت دفاعی اور پھرتی کے ساتھ کارروائیاں کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی سے لیس ٹینک حیدر دفاعی اختراع کے شعبے میں پاکستانی دفاعی صنعت کی مہارت حاصل کرنے کی انتھک کوششوں کا نمونہ ہے۔ اس موقع پر آرمی چیف کو ٹینک حیدر کی تکنیکی صلاحیتوں اور اسلحہ اور گولہ بارود ملکی سطح پر تیار کرنے کے بارے میں پیش رفت سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے ہیوی انڈسٹریز کمپلیکس کے اندر دیگر مصنوعات سازی کی سہولیات کا بھی دورہ کیا اور ٹیکنالوجی کا ایک اور سنگ میل حاصل کرنے پر افسروں اور عملے کی تعریف کی۔ سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے کہ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے قتل کے مقدمے میں شفاف عدالتی کارروائی اور درست طریقہ کار نہیں اپنایا گیا۔ یہ بات چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں عدالت عظمیٰ کے 9 رکنی بینچ نے اس معاملے سے متعلق صدارتی ریفرنس کے بارے میں اپنی رائے میں کہی۔ عدالت نے کہا کہ تاہم قانون اور آئین طے شدہ فیصلے پر نظر ثانی کرنے اور اسے قلعدم قرار دینے کی اجازت نہیں دیتا، جس میں ذوالفقار علی بھٹو پر فرد جرم عائد کی گئی اور انہیں سزا دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، سابق صدر آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں اور کارکنوں کو سپریم کورٹ کی اس رائے پر مبارکباد دی کہ ذوالفقار علی بھٹو پر مقدمہ منصفانہ انداز میں نہیں چلایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ ماضی میں کی گئی غلطی کا ازالہ ناممکن ہے، تاہم اس اعتراف سے ایک نئی روایت اور تاریخ رقم ہوئی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ درست سمت میں ایک مثبت پیش رفت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کیس میں سپریم کورٹ کی متفقہ رائے سے قومی سطح پر تاریخ کو حقیقی معنوں میں سمجھنے میں مدد ملے گی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔
سعودی سرمایہ کاروں نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تحت پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کرنے میں گہری دلچسپی ظاہر کی ہے۔ سعودی سرمایہ کار گروپ الاجلان کے وفد نے اس دلچسپی کا اظہار آج اسلام آباد میں خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے دورے میں کیا۔ وفد کی قیادت گروپ کے ڈپٹی چیئرمین محمد بن عبدالعزیز اجلان نے کی۔ وفد کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع کے بارے میں بتایا گیا۔ یہ دورہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کا عکاس ہے، جنہیں سرکاری اور نجی شعبے کی شرکت کے ذریعے کثیر الجہتی تعاون میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ سینیٹر مشاہد حسین سید نے ایک نقطہ اعتراض پر اظہار خیال کرتے ہوئے ہمسایہ ممالک خصوصاً افغانستان کے ساتھ تجارتی اور اقتصادی تعلقات کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ افغان کاروباری برادری کا ایک وفد آج کل پاکستان کے دورے پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کے لیے ان کے مسائل پر توجہ دینے اور انہیں حل کرنے کی ضرورت ہے۔ سبکدوش ہونے والے سینیٹرز نے ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے مشترکہ کوششیں کرنے اور جمہوری اصولوں اور روایات کو مزید مستحکم کرنے پر زور دیا۔ ڈاکٹر مہر تاج روغانی نے اپنی الوداعی تقریر میں ملک کے اخراجات میں کمی کے لیے کفایت شعاری کے اقدامات اختیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ اعلیٰ حکام کے لیے مفت پیٹرول، بجلی اور دیگر سہولتوں پر مکمل پابندی ہونی چاہیے۔ مولا بخش چانڈیو نے ملک کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے ماضی کی تلخیوں کو بھلا کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے پر زور دیا۔ انہوں نے اپنی مدت کے دوران ان کا کردار اجاگر کرنے اور حمایت پر میڈیا کا بھی شکریہ ادا کیا۔ ایوان کا اجلاس اب کل صبح 10:30 بجے پھر ہوگا۔ آج گورنر ہاؤس لاہور میں پنجاب کی 18 رکنی کابینہ نے اپنے عہدوں کا حلف اٹھایا۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے کابینہ کے ارکان سے حلف لیا۔ حلف اٹھانے والے ارکان میں سینئر وزیر مریم اورنگزیب، عظما بخاری، سید محمد عاشق حسین، محمد کاظم پیرزادہ، رانا سکندر حیات، خواجہ سلمان رفیق، خواجہ عمران نذیر، ذیشان رفیق، بلال اکبر خان، بلال یاسین، رمیش سنگھ اروڑہ، خلیل طاہر سندھو، فیصل ایوب، سہیب احمد ملک، شافع حسین، سردار شیر علی گورجانی، سہیل شوکت بٹ اور مجتبیٰ شجاع الرحمان شامل ہیں۔ تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے اطہر رسول سے۔ گورنر ہاؤس میں منعقد ہونے والی ایک سادہ مگر پروکار تقریب میں گورنر بلیغ الرحمان نے نئی کابینہ سے حلف لیا۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ مریم نواز اور دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔ میں صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں یا اٹھاتی ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ مریم نواز نے حلف اٹھانے والے کابینہ ارکان کو مبارکباد پیش کی اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے اپنی اور اپنی کابینہ کی جانب سے عوام کی خدمت کے عزم کا اظہار کیا۔ ہندو یاتریوں کا ایک وفد آج واگہ سرحد کے راستے بھارت سے پاکستان پہنچا، جو مہا شیوراتری کے ہندو میلے کی تقریبات میں شرکت کرے گا۔ زیارات کے ایڈیشنل سیکرٹری رانا شاہد سلیم اور پاکستانی ہندو رہنماؤں نے وفد کا گرمجوشی سے خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل سیکرٹری نے کہا کہ آج لاہور میں قیام کے بعد یاتری کل ضلع چکوال میں کٹاس راج مندر کے لیے روانہ ہوں گے، جہاں وہ ہفتے کو مہا شیوراتری کی مرکزی تقریب میں شرکت کریں گے۔ ہندو رہنما وشو بجاج نے کہا کہ شری کٹاس راج ہندو برادری کے لیے بہت مقدس ہے۔ انہوں نے سخت انتظامات پر حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ ہندو یاتری منگل کو واپس بھارت جانے سے قبل لاہور میں کرشنا مندر کا دورہ کریں گے اور مذہبی رسومات ادا کریں گے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ صوبے کے مستحق افراد کو رمضان نگہبان پیکج سے فائدہ حاصل ہوگا۔ انہوں نے آج لاہور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں کو پیکیجز ان کے دہلیز پر فراہم کیے جائیں گے۔ تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندہ زنیرہ خالد سے۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے رمضان نگہبان پیکج کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ یہ اپنی نوعیت کا پہلا پیکج ہوگا جس کی فراہمی شفاف انداز میں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ رمضان پیکج میں بہترین کوالٹی کا 10 کلو آٹا، 2 کلو چینی، 2 کلو گھی، دیگر اشیاء شامل ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں جب آپ روزے سے انسان ہوتا ہے، اس کو جب کیوز میں قطاروں میں لگنا پڑتا ہے، گرمی کے موسم میں گھنٹوں جو انتظار کی زحمت ہے لوگوں کو اٹھانی پڑتی ہے، تو ہمارا اس کے پیچھے یہ تھا کہ جو غریب کا حق ہے وہ اس کو تکلیف اٹھائے بغیر اس کی دہلیز پر ہم ڈیلیور کریں۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے عوام کے مسائل کے بروقت ازالے کے لیے ایک ہیلپ لائن کے قیام کا بھی اعلان کیا۔ سی ایم مریم نواز ہیلپ لائن ہے 08000 2345، جس پہ میں عوام کو یہ انکریج کروں گی کہ یہ ویسے تو میری ہیلپ لائن میں نے اپنی بنا لی ہے، اس کے پیچھے پورا ایک کال سینٹر ہے جو رسپونڈ کرے گا لوگوں کو۔ ابھی وہ سسٹم کو ہم بہترین کر رہے ہیں تاکہ رسپانس ٹائم ہمارا جو ہے وہ سوئفٹ ہو، اور 72 آورز کے اندر جو لوگ کمپلین کرتے ہیں ان کی کمپلین جو ایڈریس ہو وہ اس کا ریڈریسل ہو۔ مریم نواز شریف کا کہنا تھا کہ حکومت کے پاس امدادی سرگرمیوں کے لیے مستحق افراد کا کوئی ڈیٹا نہیں ہے اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور نادرا کی مدد سے ڈیٹا اکٹھا کیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کی صوبائی کابینہ کے 15 وزراء نے آج گورنر ہاؤس پشاور میں حلف اٹھایا۔ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے ان سے حلف لیا۔ کابینہ کے وزراء میں ارشد ایوب خان، شکیل احمد، فضل حکیم خان، محمد عدنان قادری، عاقب اللہ، محمد سجاد، مینا خان، فضل شکور، نذیر احمد عباسی، پختون یار، آفتاب عالم، خلیق الرحمان، قاسم علی شاہ، فیصل ترکئی اور محمد ظاہر شاہ شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے مشیروں میں بیرسٹر سیف، سید فخر جہاں، مزمل اسلم، مشال اعظم اور زاہد چند زیب شامل ہیں۔ بلوچستان میں پاک فوج سول اداروں کے تعاون سے گوادر کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ فوج کی جانب سے عوام کو دی گئی امداد میں 50 ٹن راشن اور ادویات کے 3281 امدادی پیکج شامل ہیں۔ اب تک 1470 اور سے زائد خاندانوں میں 25 ٹن راشن تقسیم کیا گیا ہے۔ فوج نے مختلف علاقوں میں سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے 17 طبی امدادی کیمپ اور 15 موبائل طبی کیمپ قائم کیے ہیں، جہاں اب تک مرد، خواتین اور بچوں سمیت 4783 سے زائد مریضوں کا علاج کیا گیا۔ احتیاطی تدابیر کے حوالے سے آگاہی کے لیے مقامی لوگوں میں بروشرز بھی تقسیم کیے گئے۔ پاکستان کورسٹ گارڈ نے ملک سے اسمگلنگ کے ناصور کے خاتمے کے لیے دیگر متعلقہ اداروں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ پاکستان کے ساحلی محافظوں نے گزشتہ چند روز کے دوران بلوچستان کے ہب اور جیوانی کے علاقے میں مختلف کارروائیوں کے دوران اربوں روپے کے منشیات، تیل اور روزمرہ استعمال کی اشیاء برآمد کی ہیں۔ قبضے میں لی گئی اشیاء میں ڈیری مصنوعات کے 49 تھیلے، روزمرہ استعمال کی اشیاء کے 159 ڈبے اور 87 تھیلے، ایرانی پلاسٹک کے 131 تھیلے، 2160 لیٹر پکانے کا تیل اور سینکڑوں ٹن دیگر سامان شامل ہیں۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ اسکولوں میں اساتذہ اور اسپتالوں میں ڈاکٹروں کی غیر حاضری برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے آج کوئٹہ میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے نجی شعبے میں ملازمت کے مواقع پیدا کرنے کی ہدایت کی۔ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ حاجی گلبر خان نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ دور دراز علاقہ جات میں تمام سڑکوں کی جلد بحالی کے لیے تمام وسائل استعمال کریں۔ آج گلگت میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے بارشوں اور برفباری سے متاثرہ بجلی کے کھمبوں، ترسیلی لائنوں اور بجلی گھروں کی مرمت کی بھی ہدایت کی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان نے غزہ اور مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے جنگی جرائم کی تحقیقات اور اس کے کڑے احتساب کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ان خیالات کا اظہار اقوام متحدہ کے دفاتر اور تخفیفی اسلحہ کے بارے میں بین الاقوامی اداروں میں پاکستان کے مستقل نمائندے بلال احمد نے جنیوا میں انسانی حقوق کونسل میں اظہار خیال کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ عالمی انسانی حقوق کے قانون اور عالمی انسانی ہمدردی کے قوانین کی خلاف ورزیوں کی تحقیقات کی جائیں۔ غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اسرائیلی افواج کی مسلسل بمباری سے 86 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔
پچھلے سال 7 اکتوبر سے اب تک غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں شہید ہونے والوں کی تعداد 30,700 سے تجاوز کر چکی ہے۔ ادھر مقبوضہ مغربی کنارے میں ایک روز میں 25 فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ عالمی غذائی پروگرام کے مطابق اسرائیلی فوج نے ایک امدادی قافلے کو شمالی غزہ میں داخل ہونے سے روک دیا۔ WFP نے کہا ہے کہ قحط سے بچنے کے لیے شمالی غزہ میں سڑک کے ذریعے لازمی رسائی دینا ہوگی۔ ادھر فلسطینی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں گزشتہ 152 روز سے غزہ میں اسرائیل کی جانب سے جاری نسل کشی کی مذمت کی ہے۔ وزارت نے کہا کہ شمالی غزہ میں 5 لاکھ سے زیادہ فلسطینی مسلسل بمباری اور شدید قحط کی صورتحال میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے اقوام متحدہ کی طرف سے تسلیم شدہ متنازع علاقے کے دورے کے خلاف کل مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال کی جائے گی۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق ہڑتال کی کال کل جماعتی حریت کانفرنس نے دی ہے اور تمام حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے اس کی حمایت کی ہے۔ ہڑتال کا مقصد علاقے پر بھارت کے غیر قانونی قبضے اور ہندتوا ایجنڈے کے نفاذ کے خلاف احتجاج کرنا اور تنازع کشمیر کے حل کے مطالبے پر زور دینا ہے۔ سری نگر اور مقبوضہ جموں و کشمیر کے دیگر علاقوں میں ایک بار پھر پوسٹر چسپاں کیے گئے جن پر مودی ایک دہشت گرد ہے اور کشمیریوں کی نسل کشی کی سازش کر رہا ہے جیسے نعرے درج ہیں۔ پوسٹرز مختلف حریت تنظیموں کی جانب سے چسپاں کیے گئے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ راولپنڈی میں پاکستان سپر لیگ میں لاہور قلندرز نے اسلام آباد یونائیٹڈ کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 15 اوورز میں 98 رنز بنائے تھے اور اس کے 5 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے پہلے اسلام آباد یونائیٹڈ نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ قبل ازیں آج راولپنڈی میں کراچی کنگز نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 7 وکٹوں سے ہرا دیا۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے کوئٹہ گلیڈیٹرز نے 19.1 اوورز میں 118 رنز بنائے۔ جواب میں کراچی کنگز نے مطلوبہ ہدف 15.3 اوورز میں حاصل کر لیا۔ گزشتہ رات راولپنڈی میں پاکستان سپر لیگ میں پشاور زلمی نے ملتان سلطانز کو 4 رنز سے ہرا دیا۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پشاور زلمی نے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 204 رنز بنائے تھے۔ جواب میں ملتان سلطانز مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 200 رنز بنا سکی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کا دورہ کیا اور اسٹیڈیم کو عالمی معیار کے مطابق بنانے اور اس کی بہتری کے لیے جلد منصوبہ بندی کرنے کی ہدایت کی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے چیف سلیکٹر وہاب ریاض کے ہمراہ صبح سویرے پنڈی اسٹیڈیم کا دورہ کیا جہاں چیف آپریٹنگ آفیسر سلمان نصیر نے بریفنگ دی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے کہا ہے کہ ٹیم کا انتخاب صرف میرٹ پر ہوگا جبکہ ان کے بعد کھلاڑیوں کے انتخاب میں حوالہ یا پسند کو کوئی جگہ نہیں ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں تجارتی خبریں۔ ایوان صنعت و تجارت فیصلہ آباد ڈائریکٹوریٹ جنرل ٹریڈ آرگنائزیشن سے رجسٹریشن کے لیے مقامی تجارتی اور صنعتی تنظیموں کو معاونت فراہم کرے گا۔ رجسٹریشن سے ان تنظیموں کے مسائل پالیسی ساز اداروں تک پہنچائے جا سکیں گے۔ یہ بات سینئر نائب صدر ڈاکٹر سجاد ارشد نے فیصلہ آباد ڈائز اینڈ کیمیکلز مرچنٹ ایسوسی ایشن کے وقت سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی 100 انڈیکس 69 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 65.556 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 419.737 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر $278.85 اور $279.35، پاؤنڈ اسٹرلنگ $354.40 اور $355.06، یورو $302.81 اور $303.09، سعودی ریال $74.33 اور $74.48، یو اے ای درہم $75.91 اور $76.06، جاپانی ین $1.84 اور $1.87۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 1,91,933 رہی۔ یہ تو تھی تجارتی خبریں اور اب چلتے ہیں فن کی دنیا میں۔ آج سرائکی ثقافت کا دن منایا گیا جس کا مقصد خطہ سرائکی کے خطے کی ثقافت اور تہذیب کو فروغ دینا ہے۔ ملتان اور ڈیرہ غازی خان میں اس دن کی سرگرمیوں کی تفصیل ریڈیو پاکستان ملتان کے نمائندے غلام عباس کی اس رپورٹ میں۔
इस दिन के हवाले से ITOS मुल्तान में एक पुरवकार तकरीब मुनक्कद हुई जिसमें सराइकी रहनुमाओं, दानिशवरों और अदीबों ने शिरकत की। इस मौके पर सराइकी अजरक को नुमायां किया गया और सकाफती स्टॉल लगाए गए। मुल्तान स्पोर्ट्स ग्राउंड में भी इस दिन के हवाले से एक अहम तकरीब हुई। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के शोबा इंटरनेशनल रिलेशन के ज़ेर एहतमाम कल्चर डे के हवाले से तकरीब हुई। तकरीब के इख्तिताम पर बेहतरीन स्टॉल्स लगाने पर तलबा और तालिबात में इनामात भी तकसीम किए गए।